बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मेज़बान कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर पीर के दिन मजलिस उलमा शिया यूरोप का ये प्रोग्राम होता है और हमेशा की तरह मेरे साथ हमारे दो मुअज़्ज़ज़ उलमा जनाब हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन जनाब फ़िदा हुसैन बुखारी साहब और हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन जनाब सैयद नजमुल हसन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं दोनों उलमा को खुशामदीद करता हूँ। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मजलिस उलमा की फ़ालियत और उसके आइंदा के जो प्रोग्राम हैं उनके मुताबिक हम बात करते हैं। उसके अलावा हम लाइव कॉल भी लेते हैं और आपकी भी अगर कोई तजवीज़ हो, कोई राय हो तो आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हम इस तंज़ीम जो कि सारे यूके और यूरोप में मौजूद है और अरसा 20 साल से मोमिनीन की खिदमत कर रही है और अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नई टीम आई है, हमारे नए सदर जो आए हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन जनाब सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब, उन्होंने माशाअल्लाह 2-3 साल में काफ़ी फ़ालियत जो है उन्होंने की है और काफ़ी शोबों में जो है वो हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं जनाब सैयद फ़िदा बुखारी साहब से करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आज यौम वलादत है जनाब इमाम अली साजिदीन सैयदुल साजिदीन जो हैं हमारे चौथे इमाम जो हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका आज यौम वलादत है। तो इसी बाबरकत नाम से और इसी उन्वान से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब के फ़िदा बुखारी साहब से कि आप उनकी मुताबिक हमें कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया जनाब कैसर बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की यौम वलादत और इसी मुनासिबत से मैं आप सब की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो कि खुदावंद आलम इसी इमाम के सदक़े में हम सब पर नज़र करम फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं ये मजलिस उलमा शिया यूरोप की तरफ से ये प्रोग्राम होता है और इसमें जैसा कि हमारे राब्ता सेक्रेटरी जनाब कैसर बुखारी साहब ने फरमाया कि इसमें हम मजलिस उलमा शिया यूरोप की जो मौजूदा कारकर्दगी है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं और जो आइंदा के उनके प्रोग्राम होते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो पहले हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिनका नाम मुबारक अली है और आपके बहुत सारे अलक़ाबात हैं, उनमें से मशहूर लक़ब जो है सज्जाद और आबिद ज़ैनुल आबिदीन, ये आपके मशहूर अलक़ाबात हैं। और आबिद का मतलब है इबादत करने वाला और ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत करने वालों की ज़ीनत, और सज्जाद का मतलब है बहुत ज़्यादा सजदे करने वाला। तो ये सारी चीज़ें पलटती हैं इबादत और बंदगी की तरफ। और ज़ाहिर है कि आइमा तहार की जो फजीलत है वो इसी में है कि वो अल्लाह के खालिस बंदे हैं और अल्लाह के लिए वो आबिद हैं
اور علم اور تقوی اور عصمت اور طہارت میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 38 ہجری میں امام دنیا میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی وہ جو ایران کے بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے، شہر بانو جن کا نام ہے۔ تو دونوں طرف سے دیکھا جائے تو یعنی ادھر سے تو دین و دنیا کے سرداروں کی اولاد، اور ادھر بھی یعنی آپ کی والدہ گرامی بھی بادشاہ ایران کی بیٹی۔ امام زین العابدین علیہ السلام 38 ہجری میں پیدا ہوئے، تو بعض نے روایتوں میں 36 ہجری بھی کہا گیا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ 2 سال سے لے کر 4 سال کا عرصہ یعنی آپ کی زندگی تھی، زندگی مبارک کہ امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو آپ نے امام علی علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا نام مبارک بھی علی ہے، اور اس علی نام رکھنے پر بھی امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں۔ امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، حضرت علی اکبر کا نام بھی علی ہے، حضرت علی اصغر کا نام بھی علی ہے، اور پہچان کے لیے یہ علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر ہے۔ تو سب بچوں کے نام علی رکھے۔ تو کہا گیا کہ اگر خداوند عالم نے امام کی طرف سے فرمایا گیا اگر اللہ مجھے 100 بیٹا بھی دے میں اس کا نام علی ہی رکھوں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بھی اپنے والد گرامی امام علی علیہ السلام سے بھی وہ بیٹے ہونے کے علاوہ بھی جو ان سے عشق اور محبت اور عقیدت ہے اپنے والد گرامی سے کہ سب بچوں کے نام علی رکھیں۔ تو امام جو ہیں ان کا لقب زین العابدین۔ عبادت اتنی کرتے تھے امام کہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو باغات تھے ان میں 500 درخت تھے خرما کے، اور امام ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے رہتے، 1000 یعنی 1000 بن جاتی ہے نماز۔ تو کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 34 برس زندہ رہے۔ 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت امام کی عمر مبارک 22 سال تھی، اور اس کے بعد 95 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تو یہ تقریباً 34 سے 35 سال جو عرصہ بنتا ہے آپ کا، تو اس میں آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے ہیں، خدا کی عبادت کی ہے، تبلیغ کی ہے، اور اپنی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھئی امام زین العابدین جو ہیں وہ پوری زندگی بیمار ہی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کربلا میں یہ مصلحت الہی تھی کہ امامت کو محفوظ کیا جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے، تو اس لیے آپ پر بیماری آ گئی، اور چونکہ بیمار پر جہاد واجب نہیں ہے تو آل محمد کی نسل کو بچانے کے لیے یہ خدائی ایک انتظام تھا۔ اس لیے اگرچہ آپ نے اجازت بھی مانگی امام حسین سے کہ مجھے بھی جانے دیا جائے، تو آپ نے منع فرمایا۔ تو چند دن بیمار رہے آپ کربلا میں اور چند دن کوفے میں۔ تو جب آپ رہا کے آئے یہاں سیری سے، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ نے زندگی گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باقی 34 سال گزارے بیمار نہیں تھے، وہ جیسے بیماری عموماً آتی ہے پھر ٹھیک بھی ہو جاتا بندہ، تو اسی طرح سے آپ ٹھیک ہو گئے، اور آپ نے تقریباً 1000 غلام کو آزاد کیا ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ غلام خرید لیتے تھے، سال بھر ان پر محنت کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو ایک اچھا مسلمان بناتے تھے۔ تو جب عید کے ایام آتے تھے، عید، چھوٹی عید، بڑی عید، تو اس موقع پر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے مدینے کے ساتھ ہی یعنی ایک بستی وجود میں آ گئی تھی کہ جس میں امام کے آزاد کردہ جو غلام جو آزاد کیے ان کی ایک بستی بن گئی تھی کہ جو یہ لوگ ہیں وہ جو امام زین العابدین کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ
جہاں امت کے افراد اس طرح سے آپ کی بات نہیں سنتے، اگر لوگ سنتے بھی ہیں تو حکومت نہیں یعنی درمیان میں آتی ہے، وہ امام کو آزادی سلب کرتی ہے، تو امام جو ہیں اس طرح سے لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے عام لوگوں سے، تو آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے دعاؤں کا مجموعہ چھوڑا ہے صحیفہ سجادیہ، جس میں 54 دعائیں ہیں امام کی، اور وہ بہترین معارف کی کتاب ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں قیامت کی بات بھی ہے، امامت کی بات بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعائیں ہیں، والدین کے لیے دعائیں ہیں، عید کا چاند نظر آئے اس کے لیے دعا ہے، رمضان کے الوداع کی دعا ہے، افتتاح کی دعا، تو یعنی بہت ساری اس میں دعائیں ہیں جو امام کی بہترین، جس کو آپ نے لکھوایا، اور وہ ہمارے پاس امام کا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور میں کہوں گا کہ یعنی قرآن مجید کے بعد ہماری جو بڑی کتابیں ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اتھینٹک ہے، یعنی ایک تو نہج البلاغہ ہے اور ایک صحیفہ سجادیہ ہے، یہ دو بڑی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو امام اتنی عبادت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ جب آپ ایک دفعہ اپنے نماز میں مصروف تھے عبادت میں، تو شیطان جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں آیا اور آ کے اس نے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لے لیا اور چبانا شروع کر دیا۔ لیکن امام ہیں کہ اپنی نماز میں پوری خضوع و خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز میں مصروف رہے، اور وہ مایوس ہو کر شیطان چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کی نماز سے توجہ ہٹائے، لیکن امام جو ہیں اللہ کی عبادت میں محو رہے، اور جب وہ چلا گیا وہ شیطان جو سانپ کی شکل میں تھا، تو پھر غیبی آواز آئی انت زین العابدین۔ تو ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی ہے آپ کے لقب کی، دوسرا یہ کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت میرے حسین کے بیٹے کو آواز دی جائے گی کہ زین العابدین تشریف لائے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ امام حسین کا بیٹا ہے علی جو عابدوں کی زینت ہوگا۔ تو لہٰذا امام ہمارے سارے عبادت گزار ہیں، اور اسی طرح مخلوق کے فائدے کے لیے، مخلوق کی محبت میں، ہمدردی میں، یعنی خود امام جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں راتوں کے وقت اپنے کاندھوں پر بوریاں لاد کے اور خوراک لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے رہے، اور جب امام کو غسل دیا جا رہا تھا تو جہاں امام کے پشت مبارک پر وہ تازیانوں کے نشان تھے، تو وہاں پر کندھوں پر وہ بوریاں اٹھانے کے بھی نشانات تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی پیشانی مبارک پر سجدوں کے نشان ہیں، اور جس نے گھٹنوں پر یعنی نمازیں پڑھ کے کئی دفعہ سال میں وہ کٹواتے تھے، آپ جو بڑھ جاتا تھا گوشت، جو اتنا آپ سجدے کرتے تھے، اور پشت مبارک پر تازیانوں کے نشان، وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، ظالموں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ظلم کے خلاف، اور کاندھوں پر جو نشان ہیں وہ لوگوں کی امداد کے لیے اور ہمدردی کے لیے۔ تو یہ ہمارے رول ماڈل ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، یہ ائمہ جو ہیں ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، اور ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ سیرت پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور وہ صفات جو ہیں خود ہم اپنے آپ میں پیدا کریں، تاکہ انہیں نورانی صفات کو اپنے اندر ہم جذب کریں اور پیدا کریں، تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے اور لوگ جو ہیں اہل بیت اطہار کی طرف جذب ہوں اور ان کے کردار کو اپنائیں۔ وہ جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ مسلسل بات بات پہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے، کوئی نعمت ملتی تھی اسی وقت آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، تو اس وجہ سے پھر آپ کا یہ سجاد جو لقب ہے، یہ بھی وجہ بیان کی جو آپ نے اشارہ کیا ہے، جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے۔ تو ہمارے ساتھ شعبہ تبلیغات کے بھی ہمارے سیکٹری موجود ہیں جناب مولانا نجم الحسن نقوی صاحب، اور جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ اپریل میں جو ہے وہ کیمپ فاطمیہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا۔
اس سے پہلے بھی 2 کیمپ ہو چکے ہیں، 2 سال پہلے بھی، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، اور وہ بھی ہمارے قبلہ صاحب کی زیر سرپرستی وہ کیمپ ہوئے تھے، اور کافی کامیاب کیمپ تھے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو اس سال بھی اس کو مزید بہتر اس کو انشاءاللہ آرگنائز کیا گیا ہے۔ تو میں درخواست گزار ہوں جناب قبلہ صاحب سے کہ وہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مومنین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس کیمپ کے حوالے سے 2-3 زاویے قابل غور ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے یہ مرکزی سطح کا کیمپ ہے، اور کئی زاویوں سے اس کی اہمیت جو ہے وہ موجود ہے، تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے، دونوں حوالوں سے۔ اور الحمدللہ چند ماہ مسلسل 25-30 افراد کی ایک ٹیم اس کو کامیاب کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتی ہے، اور ابھی بھی وہ جاری ہے سلسلہ۔ اور جو نقطہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دین کا بنیادی ترین ایک جو ہدف ہے وہ انسان سازی ہے، اور انسان سازی کے حوالے سے اولاد کی تربیت جو ہے وہ بچوں کی نئی آنے والی نسلوں کی تربیت یہ دین کے ایجنڈے میں تقریباً سر فہرست جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ جی مجلس علماء شیعہ یورپ خصوصاً گزشتہ 3 سال سے جیسا کہ جب سے یہ نئی مطلب ہے سلسلہ ہوا ہے، تو جو مختلف سطح کے جو قوم کی تربیت اور تعلیم اور ترقی کے جو منصوبے بنے ہیں ان میں ایک یہ کیمپ ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے کی شخصیت پہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اثر انداز، گھر کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ والدین اور سارا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی تربیت میں سوسائٹی کے مختلف شعبے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں، اسکول جیسے اسکول ہو گیا، مسجد، امام بارگاہ ہے۔ بنیادی طور پہ جو بچے کو خصوصاً یہ جو ایج ہے نا جی، سمجھ لیں تقریباً 10 سال سے آن ورڈ کو 25 سال تک، یہ بچے کی زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو کوئی ساتھی، کوئی کمپنی، کوئی انوائرمنٹ، کوئی ماحول چاہیے۔ یہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے جس کی طرف بعض اوقات لوگ متوجہ ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے۔ تو یہ جو کمپنی ہے، اس کمپنی کو، یہ کمپنی کیسی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اچھی کمپنی ملے گی، اچھے دوست ملیں گے تو بچہ انشاءاللہ اس کا۔ تو تاریخ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض اوقات اچھے ٹیچرز، اچھے مربی، اچھے ماحول کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ان میں انقلاب آیا۔ اس کیمپ کے حوالے سے جو گزشتہ 2 کامیاب کیمپ ہوئے ہیں، کافی ساری مثالیں موجود ہیں اس وقت کہ وہ بچے جو فرض کریں نماز نہیں پڑھتے تھے، واپس آئے ہیں تو نمازی ہو گئے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوئے ہیں کہ واپس آئے ہیں تو سارا گھر نمازی ہو گیا ہے۔ بچوں کے اندر ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ اس کیمپ کا جو ایک بڑا فائدہ ہے، ایک تو ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں بچوں کی، لیکن ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ماحول ایسا بنایا جائے کہ اس وہ ماحول اصل میں وہ انوائرمنٹ ہے جو بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور ان کی روح پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں اس کیمپ کے حوالے سے۔ مثلاً کیمپ فائر ایک پروگرام ہوتا ہے جی، تو اس میں مولانا سید علی رضا رضوی جو ہیں صدر ہیں مجلس کے، تو وہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے تو کیمپ فائر میں معمولاً لوگ چڑیلوں کی اور جنوں کی کہانیاں سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کو شروع کیا، اور اس بات سے کہ کیا جنوں کا بھی وجود ہے یا چڑیلوں کا وجود ہے۔ تو وہاں سے چلتے چلتے انہوں نے تربیتی حوالے سے بہت ساری باتیں کی کہ متوجہ کیا کہ اصل یہ قوتیں نہیں ہیں، اصل خدا کی طاقت ہے۔ سورہ توحید کی اسی محفل میں تفسیر تھوڑی بہت کی گئی۔ تو یہ محفل ایسی خوبصورت سی تھی کہ حتیٰ جو وہاں پہ جو والنٹیئر جو انگلش جو تھے نوجوان،
وہ بھی خاص سے متاثر ہوئے. جی. اسی طرح مطلب نمازوں کا پروگرام، دعاؤں کا پروگرام، تو اس سے جو معنویت پیدا ہوتی ہے وہ آپ ظاہر ہے کہ اس سطح پہ گھروں میں ذرا مشکل ہے، آپ وہ نہیں دے سکتے. پھر بچے جب بچوں میں ہوتے ہیں تو ان کی روحانی اور ان کی ذہنی نشو و نما کا ماحول ذرا زیادہ بنتا ہے. جی. اب آپ یہ بات قابل غور ہے کہ انتہائی صبح و شدت کی سردی میں بچے اگر صبح 5 بجے اذان فجر کا وقت تھا اس کیمپ میں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اذان فجر سے چند منٹ پہلے اس ہال میں، ٹھنڈے ہال میں موجود ہوتے تھے نماز فجر کو ادا کرنے کے لیے. جی. تو بنیادی طور پہ اس کیمپ کا مقصد وہی تعلیم ہے، تربیت ہے، بچوں کو ایک ایسا ماحول دینا ہے تاکہ یہی سرمایہ ہے مستقبل کا، فیوچر کا، کہ آج اس نسل کی ہم نے تربیت کر دی تو انشاءاللہ یہی نسل ہے جو کہ دین کی حقیقت کو سمجھے گی اور اپنے لیے زندگی میں اس دین پہ اگر عمل پیرا ہوگی، اس سوسائٹی میں خصوصاً رہتے ہوئے جہاں آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لینا چاہتے ہیں. بسم اللہ جی. تو انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.